अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आबना हरमुज़ के हवाले से अहम बयान आए हैं और जवाब में ईरान ने भी अपना वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में जो हम बात करेंगे ख़ास तौर पर वो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान जिस पर हुकूमती जो वज़रा हैं उन्होंने खासी तनकीद भी की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं उनको तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब बात नहीं है, और इसी के साथ साथ जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद मुलाकातों पर पाबंदी और ओवरऑल जो एक इत्तेहाद अपोजिशन का बना, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस तरफ भी देखा जा रहा है। और आपने देखा है कि अपोजिशन इत्तेहाद हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें भी रहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद नहीं बन सका, या वो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उस अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐवान के अंदर भी हमने देखा है कि एहतजाज भी होते हैं, अपने सवालात भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी अपोजिशन के हवाले से उठाया जाता है वो ये है कि खान साहब की गिरफ़्तारी को 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद तो उसके बाद चलें बना, लेकिन अभी अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर सोच क्या है, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली बनते हुए नज़र आ रही है अपोजिशन इत्तेहाद को। और मुलाकातों के हवाले से जो ख़बरें आई हैं कि शायद कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, इन ख़बरों में किस हद तक सदाकत है। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो सर यही सवाल जो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ सब देख रहे हैं कि क्या सोच है, किस तरफ जाएगा, हिकमत अमली क्या होगी इत्तेहाद जो है उसके अंदर, आप ज़रा बताएंगे सर कि क्या सोच है अपोजिशन इत्तेहाद की, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान हम सब का है जी, और आपने देख लिया कि पाकिस्तान चल नहीं रहा है। इसका एक माशी निज़ाम तबाह बर्बाद है, अमन अमान तबाह बर्बाद है, इसका सियासी बुरान मौजूद है। ये जो लोग फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत किए गए हैं, ये इनका फेलियर सब के सामने है और मुल्क बिल्कुल बैठ रहा है। जैसे एक जहाज़ ज़मीन गिरता है तो उसका सर ज़मीन की तरफ होता है, ये सर के बल गिरना है। आप बजट को देख लें, मुल्क का माशी इस्तिक़लाल ख़त्म हो गया, IMF के हाथ में चला गया, वो फैसले करते हैं हमारे। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अमन अमान देख लें, अब शुरू करें बलूचिस्तान से और चले आएँ कश्मीर तक आ जाएँ, और पंजाब के अंदर भी, जहाँ ये नहीं है वहाँ CCD है। लोग जैसे खबरें आ रही हैं, मुबैना तौर पर बेगुनाह लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा जा रहा है, कोई उनका ट्रायल नहीं होता है। ये हर तरफ एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो अपोजिशन एक इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। महमूद खान जगदई साहब बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, एक सीजन पॉलिटिशियन है। हमने जो रास्ता दिखाया था, बताया था इनको, उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया था कि एक कौमी हुकूमत बने, अच्छा, जो चीज़ों को ठीक करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाए, अदलिया आज़ाद हो, जुडिशरी आज़ाद होने के साथ मीडिया भी आज़ाद हो, और आवाम के इलेक्टेड लोग हुकूमत करें। इस तरफ चलते हैं, क्योंकि जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है वो तबाही का रास्ता है। ठीक है। इन्होंने जो तरामीम किया इनके अंदर, और जो इनके ऊपर खौफ क्या उसे कहते हैं कि लाहक है इनको हुक्मरानों के ऊपर, जो जितनी अब देखें जो 26वीं 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए इन्होंने अदलिया को जो इस्तिक़लाल था उसको ढा दिया है, कमज़ोर हो गया अदलिया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, पैरालाइज हो गई है, ताकि वहाँ से मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिए जाएँ। तो जो अब हमें सामने जो नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है। पाकिस्तान हम सब का है। हम ये चाहते हैं अभी तक कि बातचीत के ज़रिए वे आउट यही है जो आइनी और दस्तूरी और कानूनी और जमहूरी भी है। ठीक है, ये शायद हम आखिरी लोग हैं जो आइन की हुक्मरानी, आइन की सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने की, उससे चश्मा ताकत का बनाने की बात करते हैं। वाइल्ला अगर फेडरेशन आइन के बगैर चल ही नहीं सकती है। फेडरेशन आइन
جو آئین ہے فیڈریشن کا ضامن ہوتا ہے، یہ آئین بھی متنازع ہو چکا ہوا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے متفقہ طور پر جو ترمیم آئی تھی چیزیں کی تھی ان کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور 26ویں 27ویں آئینی ترمیم جو آئی ہے، اس نے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کیسے پریشرائز کر کے دھوکے کے ساتھ یا ان کو دباؤ کے ذریعے لالچ کے ذریعے بالآخر یہ کام کرا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ جب آپ غلط راستے پہ چلتے ہیں نا تو ہر قدم آپ کا غلط ہوتا ہے۔ آپ نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، عوام نے جن کو ووٹ دیا تھا ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، 9 مئی بنا کر ان کو پھر ان کے ہزاروں لوگوں کو آپ نے وہ کر دیا۔ اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ٹکراؤ کی طرف چلے گئے، خدا نہ خاصہ اس ملک کو بڑا نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے بات چیت کے ذریعے۔ لیکن سنیں آخری، لیکن اگر یہ راستے بند کر دیں گے، یہ کہ بات چیت کے راستے بھی بند ہیں، عدلیہ کے راستے بھی بند ہیں، الیکشن کے راستے بھی بند ہیں، آپ مجھے بتلائیں پھر ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ کب تک ہم انتظار کریں گے ان کا؟ آپ کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ اس کے بعد عوام کے ساتھ اٹھیں، نکلیں، اس پورے سسٹم کو اٹھانے کی پھر بات کریں گے۔ سر وہ تو پہلے بھی ہوا ہے، 26 نومبر آپ نے دیکھا ڈی چوک پر ہے۔ وہ دیکھیں ایک الگ بات ہے، وہ اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ظلم ہوا ہے۔ ہم جب نکلیں گے، عوام جب تک ساتھ نہ ہونا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، جس طرح سے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم جب نکلیں گے، عوام کے آگے کھڑے ہوں گے، اگر گولی چلے گی نا پہلے ہم کھائیں گے۔ لکھ لو آج کی تاریخ میں، ہم اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی بچہ مرے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، آگے ہوں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہوں گے پھر، خدا نہ خواستہ لوگوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوں اور ہم یہاں نہ ہوں، ہماری لاش پہلے گرے گی۔ یہ راستہ اگر آپ ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان بچے گا؟ یہ بچا لیں گے پاکستان کو؟ اس لیے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کافی انہوں نے انجوائے کر لیا ہے پاور کو، ابھی تک ان کا دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا۔ اس ملک میں روز جنازے گرتے ہیں، ہمارے بچوں کے جنازے گرتے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے ہوں، چاہے عام سویلین ہوں، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہوں، وہ گرتے ہیں۔ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ہزاروں جوانوں کو اٹھائے ہوئے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اگر وہ ایک جملہ لکھ کے دے دیتے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ اعلان برات کرتے ہیں کوئی، تو وہ باہر ہوتے جیسے پہلے باہر آئے ہیں لوگ۔ یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اچھا، ایسے ملک چلتے ہیں؟ ایسے چلا لیں گے؟ ایک گھر نہیں چلتا ہے ایسے ناانصافی کے ساتھ، ایک گھر نہیں چلتا ہے میرے بھائی۔ بچے آپس میں باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا اپوزیشن لیڈر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ دیوار سے اگر لگایا گیا تو پھر آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، جیسے آپ نے ذکر کیا، اسد قیصر صاحب نے بھی اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی یہ کہا ہے، ایون اچکزئی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پھر ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ دیوار سے ابھی ادھر لے کے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، ابھی 5 اگست کو جی، یا ممکن ہے چیلے میں امام حسین علیہ السلام کے جیسے کچھ آگے پیچھے کچھ ہو جائے۔ بہرحال عمران خان کی گرفتاری کا جو دن ہے، اس کو پورے ملک کے اندر احتجاج کے طور پر منایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی اور یہ مسلسل عمل ہوگا انشاءاللہ، امید ہے۔ احتجاجی تحریک جو ہے مسلسل اور چلے اس گی۔ کو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر ہے، وہ اس کو لیڈ کرے۔ باقی جگہوں پر باقی لوگ ہیں وہ کریں گے جہاں جہاں ہیں۔ تو ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ عوامی جدوجہد کے ذریعے بغیر کسی کو پتھر مارے، بغیر کسی درخت کا پتا توڑے، ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ اور سر یہ 5 اگست کی جو تحریک ہوگی، کیا اس میں ڈی چوک بھی شامل ہے؟ دیکھیں پورے ملک کے اندر ہوں گے لوگ، اچھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے۔ تو پورے ملک کے انشاءاللہ اندر مجھے امید ہے کہ اسٹریٹ پاور ہوگی، اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، اس سلسلہ چلے گا۔ جو سیاسی اپوزیشن کی طرف سے چیزیں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، سارے کوشش کریں گے کہ اس میں انوالو ہوں گے، سارے اس کو انجام دیں گے۔ مین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کے اوپر وہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر اپوزیشن لیڈر صاحب ایک سوال، مولانا صاحب کے ساتھ بھی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، مولانا صاحب کا پرانا تعلق ہے۔ ہم اس پر بھی آتے ہیں کہ مولانا صاحب اپوزیشن اتحاد میں کیوں شامل نہیں ہوئے، لیکن سب سے پہلے یہ جو حال ہی میں مولانا صاحب نے بیان دیا ہے جس پر خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے، آپ بطور اپوزیشن لیڈر سر کس طرح دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کے بیان کو؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، جی، جو تو پاور انجوائے کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
پاور انجوائے کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں. جو حکومت خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرا سکتی, جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے, فیملی کی ملاقات نہیں کرا سکتی, پارٹی کی لیڈرز کی ملاقات نہیں کرا سکتی, اتنی بے بس اور لاچار حکومت ہے. درست ہے. آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ مولانا صاحب کا بیان. لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. مولانا صاحب کوئی بھی ہو, پاکستان کے اندر عوام فرسٹریشن کا شکار ہے. جو مہنگائی ہے, جو مشکلات ہے, ہر طرف ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ اس سے بھی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت, جو تھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, وہ تو بہت اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو آپ اس بات کے پیچھے لگ جاتے ہو. ہاں, آپ مجھے یہ بتلائیں کہ پاکستان کے اندر جنگ آئی کیسے ہے, بارڈر سے اندر جنگ کیسے آئی ہے. ہمارے ہزاروں لوگ, 60-70 ہزار لوگ پاکستان کے اندر مارے گئے ہیں. کس کی ذمہ داری تھی کہ جنگ بارڈر سے پرے رہے؟ جتنے آپریشن ہو رہے ہیں کس کے اندر, پاکستان کے اندر کون لے کے آیا یہاں پر؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ کس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے؟ یہ کیسے لوگ مر رہے ہیں؟ یہاں کون لڑ رہا ہے؟ پاکستانی ہیں عوام. بشک آپ کہیں جن کے پیچھے انڈیا آگے کو فلاں ہیں, لیکن ہیں تو پاکستانی نا, یہ آگے جو کھڑے ہیں. یہ اس حد تک کیسے آپس میں بہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دست بے گریبان ہو چکے ہوئے ہیں. کسی اس پہ بات کرتا ہے کوئی؟ ایک بیان آتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مولا علی کا قول ہے, یا ایک وہ ہے معروف مثل ہے, انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جو مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لہٰذا آپ آئیں, اس پہ بحث کریں, پارلیمنٹ میں بحث کریں, مشترکہ اجلاس بنائیں, پاکستان کے اندر جنگ آئی کیسے ہے, اور جیسے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جانی کہ یہ کامیاب ہیں. بالآخر پاکستان کے عوام کی عقل جمعی کولیکٹیو وزڈم پارلیمنٹ کے اندر ہے. لیکن سر یہ جو آپ کا جو سوال ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہے, آپ کے دانشور لوگ موجود ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کی جائے, ایک بڑی قومی سطح کی مشاورت ہو, کیسے اس افریت کا مقابلہ کیا جائے, اور جو لوگ اس جنگ کو اس وطن میں لے کے آئے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. جو ہمارے جن کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے بچے مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, کون یہ جنگ لایا ملک کے اندر؟ کسی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اسے بحث کریں گے آپ؟ مشرقی پاکستان ٹوٹا, کسی نے بحث کی کہ کس کا جرم تھا؟ یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے, کسی نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ باقی ماندہ پاکستان تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا ایسے نہیں فلاں نے بول دیا تو یہ ہو گیا. بھائی دیکھو اصل جگہ مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں بندے مر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, کیوں شہید ہو رہے ہیں, کیوں عوام مر رہے ہیں, کیوں پولیس مر رہی ہے, کیوں ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ مر رہے ہیں, کیوں ہماری فوج کے جوان مر رہے ہیں, کیوں؟ لیکن سر اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ تو عمران خان کے دور میں ہوا تھا جب وہ ٹی ٹی پی کو واپس لائے تھے خیبر پختونخوا کے اندر. یار یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے, یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. وہ باجوہ اور فیض صاحب کا ذکر, باجوہ اور فیض صاحب کرتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے, عموماً کس کے پاس ہاتھ میں ہوتی ہے, کون فیصلے کرتا ہے؟ یہ جو کارگل کا جنگ شروع ہوئی تھی, کوئی اس وقت پرائم منسٹر نے کی تھی. جو انڈیا کے ساتھ کارگل کی سائڈ پہ جنگ ہوئی تھی, یہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا تھا. کس نے کی تھی؟ اس وقت کے جنرل پرویز مشرف نے فیصلہ کیا تھا. 65 کی جنگ جب شروع تھی, کس نے فیصلہ کیا تھا؟ اسمبلی سے پوچھا گیا تھا, کوئی اسمبلی تھی؟ فیصلہ کر لیتے ہیں اور عملے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ درست نہیں ہے؟ یہ بات سونا یار, معافی تو انہیں مانگنی چاہیے نا جن کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ جنگ آ گئی ہے. یار میں کہتا ہوں ایک بندے نے ایک بات کی, اصل دیکھو اس بات کے کیا, وہ جو بات ہوئی ہے مجھے نہیں پتا, میں نے بیان نہیں سنا ان کا, مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے کہا, کیونکہ میں آپ کو پتا کہ میں سفر میں تھا, پھر بیمار بھی ہوں, میں اس طرح کی سوشل میڈیا سے بھی دور ہوں. ہمارے گھر میں ٹی وی تو ہے ہی نہیں ہے, جو پاکستانی ٹی وی شی وی کو دیکھے ادھر, تو دور ہے ان سے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں یار, یہ مسئلہ اگر اٹھا ہے ہمارے شہداء کے حوالے سے, فوج کے شہداء کے حوالے سے, دوستو یہ دیکھو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جنگ کیسے آئی ہے. بالکل سر, آپ کا یہ سوال تو آ گیا, اس پہ بحث ہونی چاہیے. بالکل. اور نہ یہ کہ فلاں یہ بات ہوگی وہ بات ہوگی, یہ کیوں نہیں چیختے؟ وزیر دفاع صاحب کیوں نہیں بتلاتے کہ کس کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں جنگ آئی ہے؟ 70-80 ہزار آدمی جو مارا گیا عمران خان کے دور میں مارا گیا. تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر سر سینیٹ میں یہ پوچھیں گے؟ پوچھتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
لیکن دیکھیں آئیں کیا کہتے ہیں بلیم گیم سے باہر نکلیں. یہ وطن ہم سب کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, سیاستدانوں کا بھی ہے, عوام کا بھی ہے, ہر کسی کا. آئیں بیٹھے مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. مزید کوئی نہ بے گناہ مرے, مزید خون نہ بہے ہمارے بچوں کا اس مادر وطن کے اندر. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مزید سوالات ہیں وہ ہم اپوزیشن لیڈر صاحب کے سامنے رکھیں گے, لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.